पाकिस्तान की तारीख क्योंकि कादियानी नुक्ता नज़र से लिखी गई है, कादियानी मौरखीन ने लिखी है, तो ऐटोमेटिकली ये झूठ पर मबनी होगी। क्यों? कि उनकी बुनियाद जो है, जो उनके मज़हब का बानी है, वो एक कज़ाब था, झूठा था। तो जिसकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर होगी, अगर जब वो कोई तहरीर करेंगे, जब कोई तकरीर करेंगे, तो उसमें भी झूठ की ही आमेजिश होगी। तो ये तो एक बड़ा फितरती सी बात है। देखिए, जब एक आम का पौधा जो है वो लगाया जाता है ऐसी ज़मीन के अंदर जो जरहेज़ है, जिसके आबो हवा ऐसी हो जाएगी कि उसमें मिठास पैदा होगी, तो जब हम आम खाएंगे तो वो मीठा होगा। तो यही बात जो है कादियानियों के भी यहाँ पर, उन्होंने जो बात करनी है, जो चीज़ करनी है, ऐटोमेटिकली वो भी झूठ के ऊपर मबनी हो गई, क्योंकि उनकी ज़मीन झूठी है। तो बहरहाल अब क्योंकि बदनसीबी से पाकिस्तान का अहमक और दीन फरोश मौलवी तबका हो, या क्या बोलते हैं लिबरल सेकुलर्स वगैरह जो हों, वो जब भी बात करते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना का रेफरेंस देते हैं कि जी देखिए, उसने तो ये कहा था, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि कोई इंसान ही नहीं है। उसने बेचारे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन यहाँ जिस चीज़ को प्रमोट किया जाता है वो ये कहते हैं, देखें जी, पाकिस्तान में जो है जो दो गैर मुस्लिम को अक़लियत में से जो है वो मिनिस्ट्रियाँ दी गई थी। एक कोई जोगिंदर नाथ गालिबन कोई हिंदू था, और एक नाम लेते हैं कि पहला फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो था वो ये था, क्या बोलते हैं ये। तो वो जो है चौधरी ज़फ़र के बारे में, जो कि कादियानी है, जबकि ये कोई इतनी दूर की तो तारीख़ नहीं है, 1000 साल की तो नहीं है। मुझ जैसा आदमी जिसके बड़े लिमिटेड सोर्सेस हैं, उसने जब फैक्ट्स को जानने की कोशिश की, यानी मैंने जब, मेरे अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो हम लोग जो हैं अपने तौर पर एक सच को जो है उजागर कर रहे हैं, लोगों को सामने ला रहे हैं। तो बहरहाल ये अगेन मैं यही कहूँगा कि ये हमेशा टीम वर्क होता है। जो लोग सच के ऊपर कायम हो जाएं, सच को मान लें, वो तहकीक में इतना पार्टिसिपेट करें ना करें, लेकिन जब नज़रियाती अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो सच को सच समझ लें, तो वो भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। और ये सारे एफ़र्ट्स अगर मेरे से अल्लाह ने लिया है, तो ये मैं अकेला अपने आप को क्रेडिट नहीं देता, दूसरे दोस्तों को भी देता हूँ, दूसरे बहन भाइयों को भी देता हूँ। तो बहरहाल हम जो बता रहा हूँ मैं वो यही है मेरे भाइयों, कि ये तारीख़ का बदतरीन झूठ है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मरज़ई को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाया था पाकिस्तान का। नो, सच क्या है, आई थिंक कि पहली कबीना जो थी वो 10 या 11 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, और रब दी सौ, अल्लाह की कसम, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो मैंने फैक्ट्स ढूंढे हैं उनमें अगर 10 थे तो 8 मरज़ई थे, अगर 12 थे तो 10 मरज़ई थे, यानी नॉन मुस्लिम थे। ओके, तो इसलिए तारीख़ ये कहना, और लोग जब ये इनकी बातें सुनते हैं, जब मौलवी कह रहे हैं कि जी जनाब वो क्या बोलती हैं, चौधरी ज़फ़र को रिमूव करो क्योंकि वो कादियानी है, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। उन बैंचोदों को चाहिए ये था कि पूरी तहकीक करने के बाद जो है नाम लेते, ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी मरज़ई है, पाकिस्तान का
डिफेंस मिनिस्टर भी मरज़ई है, पाकिस्तान का वो गवर्नर जनरल भी मरज़ई है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म से लेके थानेदार तक मरज़ई है उस ज़माने में 53 में भी। लेकिन ये शॉर्ट साइटेड लोग थे, इनके ऊपर अल्लाह का क्या कहते हैं, अल्लाह का फजल, नो, अल्लाह का फैज़ नहीं था, नबी का फैज़ नहीं था, किसी अल्लाह औलिया का फैज़ नहीं था, क्योंकि ये मौलवी भी जो थे ये दुनियादार मौलवी थे, सब नहीं लेकिन अक्सरियत। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, इब्तदा में ही सबसे बड़ा ये झूठ बोला गया कि पाकिस्तान में जो पहली कबीना बनी उसमें एक मरज़ई को भी मिनिस्टर बनाया गया। नो, सच ये है पाकिस्तान की जो पहली कबीना बनी थी उसमें इम्कानी तौर पे कोई मुसलमान नहीं था, या कम अज़ कम एक आधा शायद मुसलमान हो, लेकिन वो भी इस किस्म का कि जो कि मज़हब के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। मुझे तो बहरहाल अभी तक नहीं मिला जिसको मैं आंख बंद करके कहूँ हाँ ये जो था ना ये मुसलमान था, बाकी जो हैं वो मरज़ई थे। अल्लाह करे कि मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए कोई ऐसे मिनिस्टर का कि जिसको मैं आके कह सकूं कि भाई ये मुसलमान था, इसके ये हैं, बाकी मरज़ई थे। तो जनाब तारीख़ को अब हमने दुरुस्त करना है, यही मेरे व्लॉग का आज मसला है। अगरचे ये चीज़ें मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ लेकिन आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कि कहाँ ये हमारी कौम जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होती। तो ये देखिए जनाब अली, जैसा मैं कहता हूँ, लेट्स से क्या नाम है, लियाकत अली ख़ान के बारे में यही कहा जाता है कि वो मुसलमान था, लेकिन जो मेरी तहकीक है, मेरा जो है, देखिए मरज़ई जो हैं वो बहुत ज़्यादा मक्कार हैं, बड़े ज़्यादा इनकी जो है गिरगिट की तरह रंग भी बदलते हैं, लेकिन उनकी बदनसीबी के उनकी गिच्ची नपने के लिए हम जैसे लोग जो हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जिस किसी की कादियानियत छुपानी हो ना, उसके मर्ग के ऊपर जो है उसका वो बता देते हैं कि भाई वो मर गया और उसका बड़ा अफसोस भी है और ये और वो, लेकिन इस्लामी शायर नहीं लिखते उसके ऊपर जिसकी छुपानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ियाउल हक जब वो मर गया, मुर्दार हो गया, तो उसके ऊपर उन्होंने इस्लामी शायर नहीं लिखा। ओके, इसके अलावा क्या बोलते हैं, जब इमरान खान मर जाएगा इसके ऊपर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मकसद, और बहुत सारे इसाक खान एंड यू नो सो मैनी, अब मैं नाम क्या लूँ, तो वो क्योंकि उनकी छुपानी होती है। अब कादियानी तरीका कार को जब हम समझ जाएंगे तो हमें फिर आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने की, लेकिन अफसोस के लोग इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो क्योंकि वो अपने अलावा इस्लामी शायर किसी के मरने के ऊपर जो लिखा जाता है वो मुसलमान के लिए लिखा जाता है, मुसलमान की वफ़ात के लिए लिखा जाता है। जब कोई मुसलमान मरता है तो हम कहते हैं अन्ना लिल्लाहि अन्ना इलैहि राजिऊन। तो पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म जो मेरी फाइंडिंग हुई है वो भी कादियानी था। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान में पहला जो कादियानी था वो क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर था, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि पहला वज़ीर आज़म ही कादियानी था। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो भी क्या नाम है, जब वो, हालांकि इसका मर्डर भी कादियानियों ने करवाया था सियासी मसले की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहते थे। तो आप ये देखें, ये आपके सामने है, क्या नाम है, जब ये मरा था या मर्डर हुआ था इसका, उसको शहीद भी लिखा हुआ है इन्होंने, और इस्लामी शायर भी उसकी वफ़ात पर लिखी हुई है। तो क्योंकि मरज़इयों का अपना अकीदा है कि उनके अलावा कोई मुसलमान नहीं है और इस्लामी शायर वो सिर्फ मुसलमान की वफ़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये तो एक
ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے بیانیے کے مطابق جو ہے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لیاقت علی خان کو مرزئی جانتے تھے، مسلمان نہیں، یعنی غیر مرزئی نہیں جانتے تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم کے لیے اسلامی شاعر نہیں لکھا جاتا۔ یہ بھی آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو کہ قادیانیوں کی لندن کی عبادت گاہ کی ہے، سرخ دائرے میں یہ بھی لیاقت علی خان بیٹھا ہوا ہے دیگر مرزئیوں کے ساتھ۔ اس میں کچھ بڑے پرومیننٹ مرزئی بھی ہیں جن کا ابھی میں ذکر نہیں کر رہا۔ بہرحال اسلام کے مطابق قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے سے مراسم رکھنا، آپ نے بیعت کی یا نہ کی، آپ قادیانی ہی ہیں۔ لیکن ان کی بیعت کا بھی ثبوت ہے اس کے والد کا، اور یہ ان کا جو لیاقت علی خان کو قادیانیوں نے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں قادیانی کہ ان کی سفارش کے اوپر جو ہے لیاقت علی خان کو، جس کا میں آگے حوالہ بھی لگا دوں گا۔ تو دوسری فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محمد علی جناح کو وہاں لے کر گئے تھے۔ ایکسٹریم آن رائٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کا ایک خاص کتا جو تھا، جو بہت شدید بھٹو مخالف تھا، زید سلیری، جو کہ اوپن قادیانی تھا۔ پھر اس کے پیچھے اس کے ساتھ جناح اور اس کے جو کیا بولتے ہیں لیاقت علی خان کے درمیان ایک مرزئی ہے جو کہ ان کا وہاں عبادت گاہ کا سربراہ تھا۔ I think his name was درد، I'm not sure about his name، لیکن بہرحال۔ اور یہ ایک اور جو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ٹوپی پہنے ہوئے، کراکلی ٹوپی پہنے ہوئے، یہ ہے خورشید حسن خورشید، یہ بھی قادیانی تھا، اور یہ آزاد کشمیر کا پہلا پرائم منسٹر بھی بنا تھا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ قائد اعظم یا محمد علی جناح کو گھیر کے وہاں لے گئے تھے۔ وہ تو خیر کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اس نے کیا بولتے ہیں فورن منسٹر جو ظفر اللہ تھا، اس لیے یہ دلیل ہے کہ وہ مرزئی نہیں تھا۔ تو کیونکہ دین کے بارے میں اس کی اتنی معلومات نہیں تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن بہر طور ونس اگین میں یہی کہوں گا کیونکہ اس نے نماز وہاں نہیں پڑھی تھی اس کے لیے، تو اس لیے اگرچہ کچھ لبرل سیکولرز یہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح، اس کا اگرچہ ریفرنس بھی نہیں دیتے کہ محمد علی جناح نے دلی کی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مسلمان ہے، کیا نام ہے ظفر، اس کا انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر محمد علی جناح نے اس کو اپنا بیٹا اور مسلمان کہا ہوتا تو سب سے پہلے چودھری ظفر نے آ کے کہنا تھا بھی میں ہوں اس کا کیا بولتے ہیں وارث میں ہوں، کیونکہ مجھے اس نے اپنا منہ بیٹا بنایا ہوا تھا اور مجھے یہ مسلمان سمجھتا تھا، اس کی نماز جنازہ بھی اب مرزئیوں کے طریقے پہ ہوگی، چلو بھاگو یہاں سے۔ لیکن وہ خیر کیونکہ یہ حرام زادے جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ مشتاق بٹالوی نے کی تاریخ میں یہ ہے بھئی حوالہ تو دو، حوالہ نہیں دیتے، تو اس لیے بہرحال میں تو بات وہی کرتا ہوں جو فیکٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور فوٹو بھی ہے، کیا بولتے ہیں یہ جو اس کی وائف تھی لیاقت علی خان کی، یہ بڑی خراٹ عورت تھی، بڑی کرپٹ عورت تھی، بڑی بہن چوت تھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی اس کے جنسی تعلقات تھے، یہ اوروں کے ساتھ بھی، یعنی کسی کو سمجھا کر اور یہ چودھری ظفر جو ہے ویکینڈ جو ہے اس کے ساتھ گزارا کرتا تھا جب یہ ہالینڈ میں ہوتے تھے، اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چلیں، بہرحال یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن بات کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، دلیل ہے کہ یہ لیاقت علی خان بھی مرزئی تھا، تو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر مسلمان نہیں قادیانی تھا۔ اور اگر کسی کو بڑی اشکل ہے نا تو آئے میرے ساتھ بات کرے، میں اور بھی ریفرنسز ڈھونڈ کے لاؤں گا، میں نے ابھی یہاں تھوڑے لگائے ہیں۔
تو یاد رکھیں جب بھی کوئی بات ہو، جب بھی آپ کسی لبرل وغیرہ کے وہاں جائیں اس کو روکیں کہ نہ، یہ کہو کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر بھی قادیانی تھا، اوکے، صرف چودھری ظفر کے اوپر آ کے نہ رکو، تو یہ سچ ہے جی۔ میں بتا رہا ہوں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ رانا لیاقت علی کی ہے جب یہ ہالینڈ میں امبیسیڈر تھی پاکستان کی، تو وہاں یہ جو ہے قادیانیوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول تھا اس کا، اور پھر یہ مطلب یہ بھی تصویر جو ہے یہ قادیانی جماعت جو ہالینڈ کی ہے جو بڑے ایکٹیو تھے وہاں پر، تو پاکستان امبیسی جو ہے وہ آج بھی ساری امبیسیز، آلموسٹ ساری امبیسیز جو پاکستان کی ہیں وہ پاکستان کو ریپریزنٹ تو نہیں کرتی امبیسیز، وہ تو قادیانیت کو، قادیانی مذہب کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہاں پر۔ جھنڈا پاکستان کا لگایا ہوا ہے تو اندر جو ہے جو بھی کیا نام ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، تحقیق نہیں ہے میری، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ پاکستان کی جتنی بھی امبیسیز ہیں وہاں گیٹ کیپر سے لے کر امبیسیڈر سارے مرزئی ہوتے ہیں تو آئیں کوشش کر کے دیکھ لیں۔ چلو اب آگے جو ہے یہ اس کا والد جو تھا جس کا میں نے ریفرنس لگایا تھا بہت عرصہ پہلے، اب وہ مجھے مل نہیں رہا کہ اس کی جو قادیانیوں کو بیعت کرنے کا، یہ مرزا قادیانی کا جو ہے وہ بیعت کی ہوئی تھی اس نے، اس کے باپ نے اور اس کے دادے نے بھی، کیا بولتے ہیں اس کو، کرنال میں جو ہے ان کو پھر زمینیں وغیرہ بھی انگریزوں نے اسی سلسلے میں دی تھی، نواب کا اور سر کا خطاب وغیرہ بھی دے دیا تھا کیونکہ وہ مرزئی ہو گئے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کا لیٹر بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اب آگے اب کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ لیاقت علی خان مسلمان نہیں تھا، وہ مادر چوت بھی قادیانی تھا، مروایا بھی قادیانیوں نہیں ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مرزئی کو رکھا تھا، نہیں بھائی، اس پر آپ لوگ قائم ہوں، اس کے اوپر یہی سچ ہے، دوسرا سچ کوئی نہیں ہے۔ لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کس کی سفارش پر بنایا گیا؟ یہ واجد الحسن جو پاکستان کا امبیسیڈر بھی تھا، جس نے کوئی کتاب بھی لکھی، یہ سارا خاندان وہ بریلی کا قادیانی تھا، جس کو جو ہے وہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے وہ یہ خاندان کیونکہ مرزئی ہو گیا تھا واجد الحسن کا، تو انہوں نے ان کو بریلی سے نکال دیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے سوشل بائیکاٹ جو ہے وہاں سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا بریلی میں اس کا۔ تو بہرحال یہ واجد حسن جو ہے یہ اس کا فیملی سے ہے اور یہ اس کا والد تھا۔ تو یہ قادیانی ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کوئی شاہ کر کے نام ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال یہ جو ہے یہ جو چوہے کی شکل والا یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے سفارش کی کہ آئی چنڈی گڑھ بھی مرزئی ہی تھا، بہرحال آئی چنڈی گڑھ کی جگہ یہ اس کو بنا دو لیاقت علی خان کو۔ تو ظاہر ہے جو اس کی سفارش یہ کریں گے وہ بھی تو مرزئی ہی ہوگا نا، مسلمان کی تو کر نہیں سکتے۔ بہرحال یہ ایک اس نے واقعہ بتایا، میں تو ان ساری چیزوں کو اگرچہ میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں لیکن فی الحال یہ آپ سن لیں۔ واقعہ انہوں نے ایک بتایا، بڑا عجیب واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ جب میں ایک اہم کام کے سلسلے میں تنظیمی طور پہ میں کہیں گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو قائد اعظم 10 اورنگزیب روڈ دہلی پہ لیاقت کی رہائش گاہ تھی اور قائد اعظم سامنے ہی رہتے تھے۔ رات میں کوئی میٹنگ ہوئی، میں اتفاق سے اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ جب واپس آیا تو رانا لیاقت علی ورانڈے میں ٹہل رہی تھیں اور چہرہ افسردہ تھا۔ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رانا کیا بات ہوئی، افسردہ کیوں؟ کہیں گے آپ کو پتہ ہے چچا میاں رات ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا ہے کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہوں گے
اور آئی آئی چودھری گر وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. کہنے لگے میں اسی وقت قائد اعظم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ رات میٹنگ ہو گئی. انہوں نے کہا کیا طے پایا؟ میں نے سنا ہے کہ گورنر جنرل آپ ہوں گے اور لیاقت علی آئی آئی چودھری گر وزیر اعظم ہوں گے. تو قائد اعظم نے کہا ہاں درست ہے، یہی ہے میں نے سوچا ہے. کہ میں نے انہیں کہا کہ نئی مملکت کے لیے ایک بات، یہ بڑی ایک اسکینڈل والی بات قرار پائے گی، کیونکہ آئی آئی چودھری گر اور آپ نے بامبے میں ایک ہی کمرے سے، ایک ہی چیمبر سے پریکٹس شروع کی تھی. اور دنیا یہ کہے گی، خصوصاً کانگریس یہ کہے گی کہ ایک شخص گورنر جنرل بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا. قائد اعظم نے کہا کہ چچا میاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ لیاقت نے، اسی طرح کہا کرتے تھے، لیاقت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنے بڑا نواب تھے، اپنا تن من دھن لٹایا ہے، لیاقت کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. قائد اعظم نے اسی وقت اس فیصلے پر نظر ثانی کی اور گورنر جنرل قائد اعظم اور لیاقت علی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. ایک دو چٹکلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں، بڑا بڑے یہ کہیں تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا. گزشتہ دنوں اس بدبخت آدمی کا نام ملک غلام محمد، یہ پاکستان کی جو پہلی کابینہ تھی، یہ غالباً فنانس منسٹر بنا تھا پاکستان کا. پھر بعد میں محمد علی جناح کی وفات کے بعد یہ گورنر جنرل بھی بنا تھا. اور کتے کی طرح اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی تھی اور یہ بہت ہی خبیث نسل انسان تھا. 53 کی تحریک میں اس نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کاروائیاں کی تھیں. چودھری ظہور الہی، اس کا والد اور یہ وغیرہ جو پنجاب سے بدماش آئے تھے، گنڈے وغیرہ، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. تو جب وہ لاہور میں آئے تھے تو اندرون شہر لاہور کا جو ایک اس کی حویلی تھی، وہ وہاں سارے بدماش آ کے رہتے تھے. رات کو سوتے تھے، صبح اٹھ کے وہاں مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، چاقو مارتے تھے، پسٹل سے گولی مارتے تھے. اور اسی لیے پھر اس خدمت میں ان کو بڑی جائیداد وغیرہ بھی ملی تھی. آفاق رسالہ ایک تھا، نوٹ رسالہ کیا بولتے ہیں، یہ بھی قادیانیوں کا تھا، آفاق نیوز پیپر. تو یہ اور ایک مال روڈ کے اوپر چاند ایک بہت پراپرٹیز وغیرہ وہ بھی ان کو دے دی تھیں قادیانی ہونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ پاکستان کے مالک بنا دیے گئے. آج بھی ان کی جو ہے وہ نسلیں در نسلیں پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں. تو بہرحال یہ ملک غلام محمد جو ہے یہ بھی مرزئی تھا، اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوا ہوں. تو اس لیے جب کہا جائے سچی تاریخ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک جو پاکستان کی پہلی کابینہ کا فارن منسٹر تھا وہ بھی غیر مسلم مرزئی تھا. یہ سچ تاریخ ہے. باقی یہ بھی جب وہ جہنم واصل ہوا یہ حرام زادہ، تو اس کے اوپر بھی اسلامی شاعر قادیانیوں نے لکھے. اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں جو میں یہاں لگا رہا ہوں، آپ یہ مطلب سن لیں. ملک غلام جو پاکستان کا گورنر جنرل بنا اور پھر انگریزی وقت میں بھی ظاہر ہے مرزئی ہونے کی وجہ سے اس کو بڑے بڑے عہدے ملے ہوئے تھے. اور اگین اس کے بزرگ جو ہیں اندرون شہر لاہور کے جو ہیں وہ غریب لوگ تھے، لیکن اچانک جو ہے وہ امیر ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس فیملی کا چرچا جو ہے 53 کی موومنٹ جو اینٹی قادیانی ہوئی تھی اس میں، کیونکہ وہ سارا مرکز اس اندرون شہر لاہور تھا، تو اس میں جو ہے جو لوگ باتیں بتاتے ہیں اس خاندان کے بارے میں کہ انہوں نے جتنے بھی مرزئی فرقان فورس کے اور یہ دیگر گنڈے تھے تو یہ ان کو اکوموڈیٹ انہوں نے لاہور میں کیا تھا، اندرون شہر کے اندر. ان کی بڑی پراپرٹی وغیرہ بھی تھی. تو یہ بہرحال اس کا جو کردار رہا ہے 53 کی تحریک کے اندر وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کہا کرتا تھا، جو بھی افسر وغیرہ ہوتے تھے پولیس وغیرہ کے وہ بھی سارے مرزئی تھے. تو یہ بس یہی کہا کرتا تھا، جاؤ ان مولویوں کو، ان مسلموں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کو مارو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے کتنے لوگ مارے ہیں، میں پھر اسی حساب سے تمہیں ترقی دیا کروں گا.
تو یہ بہت ناپاک قسم کا آدمی تھا. اور یہاں کیا بولتے ہیں اس کو، یہاں جو میں اس کے اگرچہ میرے پاس ونس اگین میں یہی رپیٹ کرتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی ثبوت ہیں، لیکن میں یہاں مختصر لگا رہا ہوں کہ یہاں جو ہے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جب لاہور آیا اس سے وہ ملاقات کی، پھر اس نے یہ جو آپ گرین رنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے آپ کو اپنے انوائٹ کرتا ہوں، اس نے ارینج کیا. اور اس کا میں یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. لیکن بہرحال یہ لاہور کے قدیم باشندوں کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ یہ مرزائی نہیں ہے. یہ اوپن مرزائی خاندان تھا. یہ اسی طرح سے اوپن مرزائی خاندان تھا جیسے ڈاکٹر اقبال کے جو کیا کہتے ہیں بیٹی کے سسرال والے صلاح الدین سلی وغیرہ، یہ سارے مرزائی ہیں. تو بہرحال یہاں جو چیزوں کو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ بڑی بڑی فیملیز جتنے بھی تھے وہ 90% وہ سب کے سب مرزائی تھے. اب ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قابض ہے. پولیس کے بڑے انسپیکٹر یہ بھی مرزائی ہوتے ہیں، یا جو بھی ان کے عہدے ہوتے ہیں، ڈی جی، آئی جی، آئی ڈونٹ نو، پولیس اور یہ سب کا سب انتظامیہ جو ہے. یہ میں تو بار بار بتا رہا ہوں کہ عوام نے اگر قبول کر لیا ہوا کہ ہمیں مرزائی حاکمیت قبول ہے تو پھر میں ایسی عوام کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اتنے کھلے ثبوت دے رہا ہوں، سارا کچھ بتا رہا ہوں، فیکٹس بتا رہا ہوں. یہ جناب یہ بہرحال میں نے مختصر لگایا. تو بات کیا ہے کہ آپ نوجوان جب آپ کے پاس کوئی آئے اور وہ کہے کہ بھئی محمد علی جناح نے ایک مرزائی کو اور ایک ہندو کو منسٹر بنایا تھا، اس کو ہاتھ جوڑ کے کہو یار جھوٹ بولنا بند کر. اگر تو حلالی ہے تو پھر وسیم کی باتوں کا جواب دے. یہ وہ تو کہتا ہے کہ کیبنٹ میں جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں سارے آلموسٹ سارے مرزائی تھے، سارے غیر مسلم تھے. تو تاریخ کو مس کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. اوکے، تو آئے کوئی حلالی ہے تو میرے سامنے آ کے بات کرے. آئے کوئی مزمل شاہ، آئے کوئی وہ اشتیاق سڑیا چلغوزہ، آئے کوئی اینی ون. اوے بینچو دو، یہ سچائی کا پرموٹ کرو، سچائی کو پرموٹ کرو. اوکے، یہ جو صحافی وغیرہ مادر چوت بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال آج میں نے صرف 2 شخصیت کے اوپر ہی ویڈیو بنائی ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ گورنر جنرل پاکستان کا دوسرا جو تھا وہ بھی مرزائی تھا، اور پہلا پرائم منسٹر جو تھا وہ بھی مرزائی تھا. میں باقیوں کو بھی جب وقت ملے گا جو بڑے بڑے عہدے والے ہیں ان کے بارے میں ان کے مرزائی ہونے کا آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر بھی اگر آپ شش و پنج میں ہے کہ آغا وسیم جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو جو ہے نا وہ دماغی علاج کروانے کی ضرورت ہے. ماں چود اتنے کھلے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں ان کو شہید بول رہے ہیں، شہید ملت بول رہے ہیں، ان کو جناب مسلمان کنسیڈر کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی دیکھیے، میری بک میں تو میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا. ایران کی اور اسرائیل کی جو بھی آپس میں ہو رہی ہے، یا کیا بولتے ہیں فلسطین کی، وہ کہتے ہیں حماس اور اسرائیل کی جنگ تو نہیں ہے یہ یا اس سے پہلے عراق کی اور کیا بولتے ہیں امریکہ کی جنگ تو نہیں ہے یہ جناب ون سائیڈڈ اگریشنز ہوتی آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے حماس کے پاس، اگرچہ حماس جو ہے وہ سی آئی اے اور موساد کی ہی کریشن ہے، میں اس کو کبھی بھی کیونکہ ان کے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، جانتا بھی ہوں، یعنی اخوان المسلمین سے نکلے ہیں. اور جو اخوان المسلمین ہیں، اب یہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی پراکسی ہے تو وہ موساد کی ہے، ایران کی یا کسی اور کی نہیں ہے. اگر ایرانی خوش فہمی میں ہے تو ان کو لگا رہنے دو. تو جناب عالی، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیونکہ
جنگ تب ہوتی ہے کہ دو طاقتیں جن کے مطلب جو دفاعی صلاحیت 19-20 کا فرق ہوتا ہے، تو یہاں پر تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کیا بولتے ہیں، ایران کے پاس راکٹس ہیں، میزائل ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ میزائل ٹھیک ہے انہوں نے ادھر پھینکے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن ان سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. اوکے، آج جو جنگ ہے وہ ایئر فورس فضائیہ کی جنگ ہے. پچھلے 20-30 سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہی رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایئر فورس کو کاؤنٹر کرنے والا، جیسے عراق کے اندر امریکنز نے کیا، اتنے بم مارے کہ ان کا پورا ڈھانچہ جو تھا ریاستی انتظامی ڈھانچہ اور دفاعی، وہ بالکل اس کو مکمل یا میٹ کر دیا. پھر جب انہوں نے دیکھا اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس بلٹ بھی نہیں بجی، تو اپنے لوگوں کو انہوں نے فوج بوٹس آ گئے عراق کے اوپر. سیم اپلائی کرتے ہیں ہم لیبیا اینڈ سیریا. انہوں نے اتنے بم مارے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ہوائی قوت جو ہے وہ اتنی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. اوکے، تو اب تو مسئلہ ڈرونز کا بھی آ چکا ہوا ہے، جاسوس اور آل دیٹ تھنگ. تو اس لیے ایران کی اور کیا بولتے ہیں اسرائیل کی یہ جنگ نہیں ہے. ایران کے ساتھ جو یہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں، یہ جو بھی کچھ اس کو آپ کہہ لیں، مارکا کہہ لیں، ایک دوسرے کے اوپر میزائل پھینکے جا رہے ہیں، یہ پورا اس کے پیچھے جو ہے، اس کے پیچھے اسرائیل کے پیچھے پوری یورپی طاقتیں ہیں، پورا نیٹو فورس ہے، پورا ایک بلاک ہے. ایران ہو، پاکستان ہو، ترکی ہو، جب بھی اگر یہ ان کی بھی لڑائی ہوئے گی تو یہ مطلب اگینسٹ سارے بلاک کے خلاف ہوئے گی جنگ. ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی، اور یہ جو بھی چند دنوں کا معاملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل تھا، اس کے پیچھے نیٹو فورس تھی، اس کے پیچھے ٹرمپ کا امریکہ تھا، اس کے پیچھے برطانیہ تھا، فرانس تھا، سارا پورا بلاک تھا. یہ تو اللہ نے کوئی کرم کیا، بچت ہو گئی. تو اس لیے میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ جب اسرائیل سے لڑائی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اسرائیل نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا بلاک ہے. اور یہی چیز تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی اگریشن سے بچنا ہے تو آپ ایک وہ بنائیں. وہ تو ہم نے بنایا نہیں ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایران شیعہ ہے، اور اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں، کہ اس کو سنی سٹیٹ سمجھ کے اس کی حمایت کریں، یا کیا کریں. عجیب سی منطق ہے بھائی. بات یہ ہے کہ جب کوئی فلڈ آ رہا ہو تو آپ کا ہمسایہ اگر آپ کا کوئی شدید دشمن بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیلاب کا ریلا جو ہے وہ پہلے میرے دشمن کے گھر کی دیوار کو توڑ کے میری طرف آ رہا ہے، تو آپ اپنے سروائیول کے لیے اپنے دشمن گھرانے کے ساتھ جا کر اس کی دیوار کو مضبوط بناتے ہو، کہ یہ یعنی آپ کی اپنی بچت کے لیے ہے. اوکے، اور اس کو کچھ قطر، سعودی عرب کے پیڈ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں زیب دیتا. چلیں ساری باتیں چھوڑ دیں. ہمیں پھر ایک امت کا کانسیپٹ بھی ہے، اختلاف ہیں اپنی جگہ کے اوپر، وہ رہیں گے تا قیامت رہیں گے، لیکن ایک امت کی تو بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت تھی، تو اس اور یار پھر ہاں اگر یا تو ہو رہی ہے نا کہ کسی سنی سٹیٹ کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہو مذہبی مسئلے کے اوپر، لیکن یہاں مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یہاں ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے، کیونکہ وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ سیلاب جو ہے پاکستان کے اندر، جو ان کا فائنل ڈیسٹینیشن تو پاکستان ہی ہے نا. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو اس لیے ہم نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. ہمارا پروٹیکشن کا یہی ہے کہ جو سیلاب آ رہا ہے اس دیوار کو مضبوط کریں کہ یہ آگے نہ آ سکے, ورنہ آپ کا دشمن ہمسائے کا گھر بھی تباہ ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. تو بہرحال یہ کوئی ایران کب تک کر سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, یہ کوئی میچ نہیں ہے, یہ کوئی میچ نہیں ہے. دیکھیے میچ اس لیے نہیں ہے کہ ایران کے اسرائیل کے پاس تو ایٹم بم ہے, نہ صرف ایٹم بم ہے بلکہ پورا وہ ہے, کیا نام ہے, ویسٹرن بلاک ان کے ساتھ ہے. اوکے, تو امریکن فوج بھی آئے گی اس کے لیے لڑنے کے لیے, برٹش آرمی بھی آئے گی. آپ کے ساتھ کون ہے جن کا بڑا مان تھا کہ طالبان القدس کو فتح کریں گے؟ وہ تو جناب علی پاکستان جو واحد جس کے پاس ایک ایمانت ہے ایٹم بم, اسلامی ایٹم بم کی, اس کو تباہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو عجیب سی صورتحال ہے یہاں پر, ٹوٹل کنفیوز کر دیا ہوا ہے قوم کو, نوجوانوں کو اپنی اپنی مرضی سے باتیں بتا رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہی تدبیر کرنی ہے کہ آخر میں سب وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈ کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں یہ بارہا کہتا ہوں ابھی ایران جیسا ایک بڑا اسٹرکٹ کنٹری, بڑا کنٹرولڈ, اور وہاں ان کے ادارے صفاق تو نہیں, نام آپ بدل گئے ہوئے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ہر آدمی پر نظر رکھتی ہیں, یہ کرتی ہیں. اس کے باوجود وہاں اتنے زیادہ جاسوس ہیں کہ وہ امریکنز کو اور ان کو اتنی ایکوریٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ فلاں بندہ وہاں, فلاں بندہ یہاں. اور جب پاکستان کے اداروں کے اندر قادیانی ہوں گے جو ہیں, اوکے, اور خدا کے واسطے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قادیانی جو ہے وہ ان کا سب سے پختہ اتحاد کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہے. وہ ہندوستان کے خلاف رزسٹ کر لیں گے, لیکن وین اٹس کم ٹو جوئش کیونکہ یہودی اور ان کا عقیدہ ایک جیسا, کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حالانکہ وہ بنی اسرائیل اور یہ سارا. تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا انکار ہی ہے نا کہ بھئی یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کہتے ہیں محمد سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے, اور ان کے اندر سمایا یہ وہ ساری باتیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, ان کو نبی نہیں مانتے. خیر بہت ساری باتیں ہیں, تو یہ باتیں سوچنی چاہیے. تو یہ جو آج کا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ خدا کے لیے جب بھی کوئی بولے کہ بھی جناح نے جو ہے ایک قادیانی کو بنا, اس کو کون نہیں, سارے ہی پینٹ چوت جڑے سن محمد صحیح پہلی کیبنٹ میں, یہی سچ ہے اور اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں. میں پھر انشاءاللہ اور بھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا.